अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं आपका मेज़बान हारिस खलीक और वॉइस ऑफ अमेरिका की उन्हीं पॉडकास्ट का सिलसिला जो हम पाकिस्तान के 75 साल के सिलसिले में, आज़ादी के सिलसिले में और क़याम पाकिस्तान से अब तक के 75 साल के को सेलिब्रेट करने के लिए भी, और जो हमारे इसमें मसाइल रहे हैं, कामयाबियाँ रही हैं, नाकामियाँ रही हैं, उन सब पर नज़र डालते हैं। पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान का समाज, पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की तर्ज़ मुआशरत, सकाफ़त, खेल, तकरीबन तमाम शोबों पर हमने गुफ्तगू की है इन पॉडकास्ट में। और कोशिश हमारी ये होती है कि अपने अपने शोबे के अहम तरीन प्रैक्टिशनर्स या माहिरीन से आपकी गुफ्तगू करवाई जाए। और आज का जो प्रोग्राम है इसका मौजू है पाकिस्तान में मजहबी अक़लियतों के 75 साल। अच्छा, ये एक बड़ा एक हसास मौजू है, चूँकि 1940 की जो पाकिस्तान की करारदाद थी, करारदाद लाहौर जिसे कहते हैं और बाद में अब करारदाद पाकिस्तान कहलाती है, उसमें जो दो बुनियादी सबब या वजूहात बयान की गई थी पाकिस्तान के क़याम की, वो एक अक़लियतों की, मजहबी अक़लियतों के हकूक़, और दूसरा सूबाई ख़ुद मुख्तारी। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि यही दो मसाइल सबसे ज़्यादा हमें पिछले 75 साल में दरपेश रहे हैं। आज के मेरे मेहमान हैं पीटर जेकब साहब। पीटर जेकब साहब, जो लोग पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की तहरीक से, अक़लियतों के हकूक़ की तहरीक से कमा हक़्क़हू वाक़फ़ियत न भी रखते हों, थोड़ी सी वाक़फ़ियत भी रखते हों, वो पीटर जेकब साहब के नाम से पूरी तरह आशना हैं, आगाह हैं, इनके काम से आगाह हैं, और इनकी एक बड़ी लंबी जद्दोजहद रही है इंसानी हकूक़ के ब्रॉड, यानी जो एरिया है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम मैं समझता हूँ, चाहे वो ख़वातीन हों, चाहे वो मज़दूर हों या दीगर तबक़ात हों जिनके हकूक़ की पासदारी नहीं हो रही, लेकिन साथ साथ इनकी एक जो ख़ास महारत है वो कानून साज़ी और पॉलिसी साज़ी है, जो पाकिस्तान में मजहबी अक़लियतों के लिए की गई है या की जाती है। साथ साथ जो रवैया है मजहबी अक़लियतों की तरफ पाकिस्तान के अमूमी समाज का, उस पर भी इनकी गहरी नज़र है। पीटर जेकब साहब, मैं बहुत ममनून हूँ कि आपने वक्त निकाला और हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया हारिस साहब, इस तफसीली तारुफ़ का भी और मौजू को बयान करने का भी। आइए इस पर और ज़्यादा गुफ्तगू करते हैं। और दूसरे मेरे आज के मेहमान, हमारे मेहमान चमन लाल हैं। चमन लाल भी एक समाजी तंजीम के साथ वाबस्ता हैं। इन्होंने पीटर साहब के साथ भी माजी में काम किया है, लेकिन इनकी चमन की भी एक बहुत गहरी नज़र है पाकिस्तान में मजहबी अक़लियतों की सूरत हाल पर। और पाकिस्तान में, जब मैं पाकिस्तान कहता हूँ तो मेरी मुराद पाकिस्तान के चारों सूबे और दीगर इलाके जो पाकिस्तान में शामिल हैं उन सब से है। और चमन लाल बहुत सरगर्म हैं इंसानी हकूक़ के लिए भी, अक़लियतों के हकूक़ के लिए भी। और चमन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और आप शरीक हुए। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी, और उम्मीद है कि हम वो पहलू जो है हाईलाइट करने में कामयाब होंगे जिसके लिए आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया। बहुत शुक्रिया चमन। पीटर साहब, मैं आपसे अगर शुरू करूँ, ये ज़रा थोड़ा सा पाकिस्तान का क़याम और उसमें अक़लियतों का जो किरदार रहा है, और फिर ये मामला कहाँ ख़राब हुआ और कैसे ख़राब हुआ, ज़रा क़याम पाकिस्तान के वक्त से हमें आप आज तक लाइए। क़याम पाकिस्तान के वक्त लगता है कि बहुत से जो समाजी गिरोह थे, मजहबी अक़लियतों के गिरोह थे, वो अपने तौर पर बड़े जोश में थे कि अब आज़ादी मिलने वाली है और हम नई रियासत की तश्कील करेंगे। आप गौर कीजिए कि जब 11 अगस्त को पाकिस्तान का परचम मंजूर किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो उसमें आधे घंटे की सारी कार्रवाई में उस परचम को मंजूर कर लिया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का परचम सब्ज़ वो एक हिस्सा रहा, और दूसरा हिस्सा जो है मजहबी अक़लियतों के लिए शामिल किया गया। ये सफ़ेद हिस्सा ख़ास तौर पर देखिए तो ये उसके बराबर रखा गया, और फिर ये कि बावजूद इसके कि 30% आबादी नहीं थी, उसका 30% हिस्सा रखा गया, जिसके अंदर उसूल ये था समाजी इंसाफ का कि हिस्से से ज़्यादा ख्याल रखा जाएगा और प्रोएक्टिव अप्रोच होगी। तो ये माहौल था। लेकिन जल्द ही आपने जैसे तारीख़ में देखा कि ऐसी जमातें आई सामने
جنہوں نے ایک مذہبی ریاست کی تشکیل کرنا شروع کر دی، اور وہ حقوق کا سوال جو کہ مذہبی اقلیت ہونے کے ناطے سے متحدہ ہندوستان میں اٹھایا گیا تھا، اور پسماندگی ایک آرگیومنٹ تھا کہ پسماندگی کو دور کرنا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ علیحدہ ریاست بھی بنا لیں اور اس کا علیحدہ انتظام بھی ہو۔ جس قرارداد کا آپ نے اپنے آغاز میں ذکر کیا ہے، یقیناً اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ مسلمان جو ہے 2 مرتبہ آیا ہے اور اقلیتیں 3 مرتبہ آیا ہے۔ تو جو ڈرافٹرز تھے ان کے سامنے یہ بات واضح تھی کہ ہم نے جس بنیاد پر یہ تحریک چلائی ہے، اس آرگیومنٹ کی بنیاد پر یہ چیز ہم ذہن میں رکھیں گے کہ ہم نے کیسا یہ کام کرنا ہے۔ لیکن 75 سالہ تاریخ کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں پہلے 25 سال کچھ فرق لگتے ہیں، یعنی سن 1972 تک صورتحال مختلف لگتی ہے، مختلف شخصیات جن کا آپ ذکر کرتے ہیں، جوشوا فضل الدین ہیں یا ایس پی سنگھا بھی اسی 25 سال میں آتے ہیں، جنہوں نے کاسٹنگ ووٹ ڈالا تھا پنجاب اسمبلی میں۔ ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ کاسٹنگ ووٹ ڈالا تھا، لیکن وہ کیونکہ اسپیکر تھے اس وقت تو ان کا ووٹ بہت حیثیت رکھتا تھا۔ ٹھیک۔ تو اس طرح سے وہ بڑی ایک نمایاں پوزیشن میں بھی تھے۔ اور پھر اے آر کارنیلیس جب نا وہ بھی چیف جسٹس پہلے 25 سال میں بنتے ہیں، اس کے بعد ماحول تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ 1972 ایک تو یہ جنگ ہو چکی تھی، مشرقی پاکستان علیحدہ ہو چکا تھا، دوسرا یہاں پر جب کانسٹیٹیوشن تشکیل دیا گیا، جب آئین بنا دستور، تو اس کے اندر وہ خصوصیات جس کو ہم ریاست کی آج یہ کہتے ہیں کہ اسلامی دفعات ہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کا اسلامی خد و خال ہے، اس کا ایک نمایاں پہلو سامنے آ گیا۔ اور آئین جو 1973 کا تھا اس میں یہ چیزیں بھی تھیں، اور 74 میں جب ایک اس کے اندر دفعہ 260 شامل کی گئی جو مختلف تعریفیں بیان کرتی ہے، تو وہاں پر جہاں غیر مسلم کی تعریف کی گئی تو 8 ایسی کمیونٹیز ہیں جن کو کیریکٹرائز کیا گیا کہ یہ غیر مسلم ہیں۔ تو یوں ایک سمجھ لیجئے کہ ایک مذہبی شناخت کی تشکیل آئینی طور پہ ہو گئی کہ یہ ہونا چاہیے کہ مسلم اور غیر مسلم کا فرق پہلی مرتبہ نہ صرف ہمارے آئین میں بلکہ دنیا کے کسی آئین میں وہ پہلی مرتبہ جو ہے وہ 1974 سے آتا۔ یہاں سے جو 25 سال شروع ہوتے ہیں وہ وہاں پہ مذہبی تفریق اور تقسیم اور تعصب اور امتیاز، یہ مختلف اصطلاحیں ہیں اور مختلف درجات ہیں اس کے، وہ بڑھتا چلا جاتا ہے 1997 تک۔ 1997 وہ آخری موقع ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک شریعت بل پاکستان کی قانون ساز اسمبلی میں فیل ہوا۔ 97 میں اس کا آغاز ہوا، 98 میں وہ جا کے فیل ہوا، اور پھر اس کے بعد ایک یوں سمجھتے ہیں کہ کچھ قانون سازی ایسی جو دوسرے 25 سال میں شروع ہوئی تھی، جیسے جداگانہ انتخابات اور پھر حدود آرڈیننس، اس میں یہ لا آف ایویڈنس، قانون شہادت، جی بالکل، یہ جو قوانین مذہب کے نام پر بنائے گئے تھے ان کے اندر کچھ کمی واقع دیکھنے آتی ہے۔ جداگانہ انتخابات، یعنی اب جو ہم آخری اس کے 25 سال گن رہے ہیں، یعنی اس کی تیسرا اس کا جو یوں سمجھ لیجئے 25 سال، اس کے اندر پھر جداگانہ انتخابات کا خاتمہ ہوتا ہے ایک ملک گیر تحریک کے بعد، جس کا نمایاں پہلو یہ ہے کہ لوگوں نے اس کو ٹیسٹ آؤٹ کرنے کے بعد یہ سمجھا کہ یہ غلط ہے اور یہ تعصب اور امتیاز ختم ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے حدود آرڈیننس میں اگر کہیں تبدیلی آئی ہے اور اس میں زنا اور زنا بالجبر کا فرق اب واضح کیا گیا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اس طرح سے لوگ، عورتیں خاص طور پر اس کا شکار ہوتی رہیں۔ تو یہ آخری 25 سال میں آپ کو یہ تبدیلی بھی دیکھنے میں ملتی ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تجربہ جو مذہبی اقلیتوں کا 75 سال میں ہے، اس کے مختلف پہلو رہے ہیں، اس کے سماجی اور نفسیاتی، اور مختلف ادوار رہے ہیں۔ اور اب اگر مجھے پوچھیں تو میں خاص طور پر نوجوانوں میں، اور وہ سارے نوجوان ہیں، اس میں مذہبی اقلیتوں کے نوجوان بھی ہیں، ان کے اندر میں ایک بیداری سمجھتا ہوں کہ موجود ہے۔ اسی بات پر میں جو ہمارے آج کے نوجوان شریک ہیں، چمن لال، ان کی طرف آؤں گا۔ چمن، بحیثیت ایک مذہبی اقلیت کے،
آپ چونکہ ہم سے چھوٹے ہیں اور آپ بالکل ایسے عہد میں جوان ہوئے ہیں جب یہ تعصبات اور امتیازات جو ہیں یہ جڑ پکڑ چکے ہیں. آپ اپنے بچپن اور جوانی کے بارے میں بتائیے. سر کیا مشکلات تھیں یا کیا آسانیاں تھیں؟ سر اگر میں اپنے ایلیمنٹری اسکول کے دور کو یاد کروں تو وہ ہمارے گاؤں میں وہ وقت ہوتا تھا جب ہندو کمیونٹی کے بچے جو ہیں, ہماری ایریا میں زیادہ ہندو کمیونٹی رہتی ہے, ان کے بچے جب پانی پینے جاتے تھے نل کو ہاتھ ٹچ نہیں ہونا چاہیے. یہ سچویشن اسکولوں میں ہوا کرتی تھی. اور ایون دو کہ تو نل کھولے گئے کیسے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ باقی بچے جو پانی پینے آ رہے ہیں وہ پی رہے ہیں, آپ بس پانی پی کے چلے جائیں. یہ چولستان کے ایریا میں جو اسکولز ہوتے تھے وہاں پر یہ سچویشن ہوتی تھی. اور ایون دو کہ کچھ ایسے بچے بھی ہوتے تھے جو ٹچ ہو جائیں تو وہ اپنے کپڑے جھاڑنا شروع کر دیتے تھے کہ یہ ہمیں کون ٹچ ہو گئے ہیں. اور جب ہمارے ہی ہندو کمیونٹی کے ٹیچرز ہمارے اسکول میں آئے تو بچوں کے لیے ایک حوصلہ بڑھا کہ اب شاید ہمیں کچھ سپورٹ ملے. لیکن یہ دیکھنے کو ملا کہ ان ٹیچرز کے لیے بھی سیپریٹ کولر رکھا گیا, گلاس بھی ان کا سیپریٹ رکھا گیا, اور ہمیں کہا گیا کہ اگر آپ نے پینا ہے, پانی پینا ہے تو اسی گلاس سے جا کے پانی پی لیا کریں, آپ نے نل والی سائڈ پہ نہیں آنا. اور یہ رویہ جو ہے یہاں تک ہی ختم نہیں ہوا. ایون دو یونیورسٹی لیول پہ اور جو اسکول لیول ہے وہاں پر جو ہمارے ٹیچرز ہوتے تھے, کچھ ٹیچرز, میں یہاں پر سب کی بات نہیں کروں گا, میٹرک میں جو ٹیچرز ہمیں پڑھاتے تھے وہ ایون دو ہم 10ویں کلاس میں وہ اسلامیات کے لیکچر میں کافر کا ٹیگ لگاتے تھے جو اسپیشل ہندو بچے ہوتے تھے. اور اس بیس پہ جو ہے ہم نے کہا کہ ہم نے یہ اسلامیات نہیں پڑھنی اور ہم نے ایتھکس کو آپٹ کرنے کا سوچا. لیکن وہیں پہ ایف ایس سی میں جو ہمارے لیکچرار تھے وہ بہت زیادہ کوآپریٹیو تھے. انہوں نے باقاعدہ بتایا اور ان سے ہم ایسے کویسچنز بھی پوچھ لیتے تھے کہ جن سے کوئی اور سامنے بیٹھا ہو تو شاید بلاسفیمی لگا دیتے, لیکن وہ سمجھاتے تھے کہ بیٹا یہ ایسے نہیں ایسے ہے وہ. بٹ یہ سچویشنز یہاں تک ہی ختم نہیں ہوتی. اور جب میں یہاں پہ لاہور میں آیا تو یہاں پر جب لوگوں کو پتہ چلا کہ آئی بلانگس ٹو ہندو کمیونٹی تو پہلا امپریشن ان کا یہ آتا تھا, آر یو فرام انڈیا. مطلب یہ تو اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ بتائے کہ یہاں پر بھی ہندو کمیونٹی رہتی ہے جو کہ پارٹیشن سے پہلے سے رہ رہی ہے, لیکن یہ اسٹیٹ جو ہے نہیں بتا پائی, لوگوں کو پتہ تک نہیں تھا کہ پنجاب میں بھی ہندو کمیونٹی رہتی ہے. چمن, خوف محسوس ہوتا ہے جب باہر نکلتے ہیں؟ سر خوف یہاں تک, میں تو ایک یوتھ ہوں, میں آپ کو ایک ایگزامپل کوٹ کر دیتا ہوں. ہمارے 18ویں سے 19ویں اسکیل کے جو آفیسرز ہیں جو کہ گورنمنٹ لیول پہ ہیں, وہ اپنے جو سینئر سرکاری افسران وہ ڈر کی وجہ سے اپنے آفس میں ڈسٹ بن نہیں رکھتے کہ کوئی ہم پہ بلاسفیمی کا چارج نہ لگا دیا جائے, کہ خدا نہ خواستہ کوئی کچھ بھی کر لیا کوئی جائے, صحیفہ آسمانی جو ہے بالکل وہ اس میں پھینک دیا جائے اور الزام ان پر لگا دیا جائے, یا کسی غلطی سے کوئی چیز گر جائے اور الزام لگ جائے. ایسے ہی ہے سر. اور گورنمنٹ جو ادارے ہیں ان میں خود گیا تھا 2021 جون میں, اور جب میں پانی پینے لگا تو مجھے کہا گیا کہ آپ کس کے ساتھ ہیں, کرشن رام. میں نے کہا جی میرے پاپا ہیں. تو آپ کو پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ نے کس گلاس میں پانی پینا ہے. اور جب ان سے ریزن پوچھی گئی تو انہوں نے یہی ایگزامپل کوٹ کی کہ آپ کے 18ویں اور 19ویں اسکیل کے آفیسر کو بھی ہم نے سیپریٹ گلاس رکھوائے ہوئے ہیں. اور یہ چیز میں پھر دوبارہ ویریفائی کر کے آیا 18ویں اسکیل کے آفیسر سے مل کے. تو سماجی رویہ اس قسم کا ہے. بالکل. لیکن پیٹر صاحب یہ پہلے تو نہیں تھا جو آپ نے بات کی کہ پہلے 25 برس میں ایسا نہیں تھا, اور جو آپ نے بہت عمدہ طریقے سے 3 ادوار گنوائے ہیں, اور وہ اس میں ایک پورا ہمیں ریاست کا جو طرز فکر ہے, طرز عمل ہے, یا ریاست پہ جو جماعتیں ہیں یا جو خیالات حاوی رہے ہیں, اگر جماعتیں نہیں مارشل لاز بھی رہے ہوں, تو پہلے 25 برس نسبتاً بہتر ہے. حالانکہ جوگندر ناتھ منڈل صاحب 1950 میں پاکستان سے واپس چلے گئے تھے آبجیکٹیو ریزولوشن کے پاس ہونے کے بعد. 1949 میں آبجیکٹیو ریزولوشن قرارداد مقاصد پاس ہوئی ہے, اور جوگندر ناتھ منڈل نے اور دیگر کئی جو دیگر مذاہب کے لوگ تھے انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی. لیکن باہر کیف وہ صورتحال سماج میں نہیں تھی, اور اس طرح سے اس نے پینیٹریٹ نہیں کیا تھا ان امتیازات نے. لیکن 72 سے 97 کا جو آپ نے 25 برس بتایا, اس کے اثرات تو ہم 2022 میں بھی اسی طرح دیکھ رہے ہیں. تو ابھی جو چمن کہہ رہے ہیں, چمن لال, تو ریاست کی پالیسیز میں اگر تبدیلی آئی بھی پچھلے 25 برس میں,
تو رویوں میں تو مزید عدم برداشت پیدا ہوئی. یہ وجہ بات ہے کہ جو رویے خاص طور پر آپ کو ملنے چاہیے تھے اتنے عرصے گزرنے کے بعد وہ نہیں مل پائے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جنہیں ہم نفرت کے مراکز کہتے ہیں یا نفرت کی جو فیکٹریاں ہیں وہ بند نہیں ہوئیں اور وہ بلکہ ایک کاروبار بن گیا ہے اور وہ کاروبار اتنا زیادہ بڑھا کہ اس کے اندر نئے سے نئے انویسٹرز آتے رہے اور اس کے بینیفیشریز آتے رہے. لیکن میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ کیونکہ سرکار کی جو پالیسی ہے اس کے اثرات بڑے گہرے ہوتے ہیں وہ رویوں کی تشکیل میں. آپ غور کر لیجئے کہ 1977 میں جمعہ کی چھٹی ہفتہ وار جو ہے وہ طے ہوئی تھی اور اس کو 20 سال لگے واپس اتوار پر لانے میں اور وہ بزنس انٹرسٹ تھے. اس کے باوجود آپ کے جو ابھی بھی نسبتاً چھوٹے شہر ہیں اس میں اس وقت بھی جمعہ کی چھٹی ہوتی ہے مارکیٹ میں، اتوار کی نہیں ہوتی. تو وہ قابل قبول اس لیے ہے کہ مارکیٹ کو یہ سوٹ کرتا ہے. سرکاری چھٹی اب اتوار کی ہے لیکن ایک یہ مثال ہے فیصلے کی. پھر اسی طرح سے آئین میں جو تبدیلی کی گئی 1985 میں 8ویں ترمیم میں، جس میں قرارداد مقاصد، جس کو ہم ویسے تو سمجھتے ہیں کہ اس نے پاکستان کی حالیہ تشکیل میں بہت بڑا حصہ لیا ہے اور وہ کوئی اچھی تبدیلی نہیں تھی، کوئی اچھی ڈیولپمنٹ نہیں تھی، لیکن اس کے اندر بھی جہاں لفظ فریلی تھا اس کو ہٹا دیا گیا ضیاء الحق کی طرف سے. اور جہاں فریلی یعنی آزادانہ مذہب کی عبادت کرنے، تبلیغ کرنے اور گفتگو کرنے کا مذہب کے اپنے عقائد کے بارے میں جہاں اس کی اجازت تھی، وہاں سے لفظ آزادانہ حذف کر دیا گیا قرارداد مقاصد میں سے. بالخصوص مذہبی اقلیتوں کے بارے میں جی، جہاں یہ ذکر غیر مسلموں کے لیے، جو لوگ مسلمان نہیں ہیں ان کے لیے، دیگر تمام مذاہب کے لوگوں کے لیے. ہاں، تو وہ اس کو ہٹا دیا گیا. ضیاء الحق کو یہ سوجی کہ وہ ترمیم کرتے ہوئے اس کو جو ہے اس میں خود ہی تبدیلی کر لے. اس بات کو، اس لفظ کو واپس ریسٹور کرنے کے لیے وہاں پر آئین کے اندر دستور میں شامل کرنے کے لیے 25 سال لگ گئے. 25 سال بعد یہ ممکن ہوا 2010 میں 18ویں ترمیم کے وقت کہ یہ لفظ واپس اس کی جگہ پہ ڈال دیا جائے. تو اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سرکاری سطح پہ بھی جہاں جہاں بگاڑ پیدا ہوا، دستور میں ہوا، پالیسی میں ہوا، ریاست کے عمومی مزاج میں ہوا، اس کو ٹھیک کرنے میں بڑا وقت لگا. لیکن یہ ٹھیک کرنے کی محض 2-3 مثالیں ہیں جس کو میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں. یہ بگاڑ اتنا کمپریہنسو ہوگا کہ جس نے معاشرے کے اندر جو ایک ثقافتی خاص طور پہ جان ہوتی تھی، جس نے معاشرے کو لبریٹ کرنا یا اس کو ہوا مہیا کرنی، تازہ وہ کرنی ہوتی ہے، وہ اس میں بڑا مشکل پیش آئی. یہی میں سمجھتا ہوں کہ مذہبی اقلیتوں پر بھی اس کا اثر یہ ہوا کہ ان کا جو مذہبی، معاشرتی اور ثقافتی رجحان تھا وہ نہ صرف جیسے چمن نے کہا کہ وہ خوف سے عبارت تھا، بلکہ اس کے اندر ایک غیریت وہ بننا شروع ہو گئی. اور اب اگر وہ کبھی کبھی جو ہے وہ اس کا اظہار بھی ہوتا ہے تو کبھی کبھی ناکافی لگتا ہے کہ وہ اب ہمارے پروسیس کو، سماجی جو عمل ہوتا ہے اس کو بہتر شکل میں لے کے آ جائے یا اس کی تشکیل ایسے کرے کہ اس کے اندر آپ حقوق کی جد و جہد کو آگے بڑھا سکیں. چمن لال، میں آپ کے پاس آؤں گا. مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے چونکہ خود ذکر کیا، تو ویسے تو ہم تمام مذہبی اقلیتوں سے متعلق گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہندو کمیونٹی کی یعنی یا سناتن دھرم سے تعلق رکھنے والوں کی یا بالمیکیوں کی یا دیگر جو بھی ڈینومینیشنز ہیں، ان کی ایک صورتحال بہت مخصوص ہے. وہ مسیحیوں سے یا سکھوں سے بہت مختلف ہے. شروع میں سکھوں کے ساتھ بھی یہی صورتحال تھی، لیکن بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان کی خارجہ پالیسی اور پھر جو ہندوستان کے ساتھ مختلف قسم کے جو ہمارے تعلقات رہے ہیں تو اس میں وہ بدلا. تو لیکن جو ہندو برادری ہے اس کی مخصوص مسائل اس وقت کیا ہیں؟ سر، ہندو کمیونٹی کے جو فی الحال مخصوص مسائل
سے ریلیٹڈ پہلے تو ڈسکرمنیشن، اسپیشلی باقی جو ہمارے ریلیجیس مائنورٹیز رہتی ہیں انہیں اون بھی کیا جا رہا ہوتا ہے کچھ حد تک. اور دوسرا جس طرح ہم مطلب جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ سکھ کمیونٹی کو ریاست اون کر رہی ہے کچھ اور انٹرسٹ کی وجہ سے، اور اسی طرح جو کرسچن کمیونٹی ہے ہماری اسے بھی اون کیا جا رہا ہوتا ہے کیونکہ ان کے لیے جو ہے مغربی ممالک جو ہیں ان کے ساتھ ریلیشنز بنا کے رکھنے ضروری ہوتے ہیں. اور ہندو کمیونٹی کے لیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کمیونٹی کے کچھ لوگ اپنے ایشوز کو بھی ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں ڈائریکٹلی ٹیگ کر دیا جاتا ہے کہ یو آر اینٹی اسٹیٹ اینڈ یو آر لنکڈ ود نیبرنگ کنٹری. پہلا مسئلہ تو یہ. اور کیونکہ میں یوتھ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں تو آئی اسٹل ریممبر کہ میرے ساتھ ہی کنیکٹڈ کچھ یوتھ جو پہلے اپنے ایشوز کے ہائی لائٹ کرنے کے لیے آگے رہتے تھے اب وہ انہیں ٹوٹلی سائلنٹ کروا دیا گیا ہے. ٹھیک. جو ہماری کمیونٹی کے لیے ایک ناظرہ کا لیکچر ہوتا ہے، ناظرہ کے لیکچر میں ہمارے جو یوتھ ہے اسپیشلی انہیں کچھ ایریاز میں فورس کیا جاتا ہے کہ یو ہیو ٹو سٹ اینڈ لسن وٹ از گوئنگ ٹو بی ریڈ. اور ایون دو کہ کچھ جو ہمارے بچے ہیں میٹرک اور ایف ایس سی کے انہوں نے باقاعدہ کانٹیکٹ کیا. وہ کہتے کہ بھائی جب 45 منٹس آپ کو قرآن پاک پڑھایا جا رہا ہے 80 کی تعداد ہے اور زور سے پڑھایا جا رہا ہوتا ہے اور اس کی پھر ٹرانسلیشن میں یہ شو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے کہ اونلی دے آر ٹرو اور ان کا ہی ریلیجن ٹھیک ہے باقی جو ہے ہم سارے غلط ہیں. تو کہیں نہ کہیں پہ ہماری جو ہے مائنڈ میپنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے. تو یہ ایک مسئلہ ہے. اور دماغ کو تبدیل کرنے کی. بالکل. اور دوسرا جو ہندو کمیونٹی سے ریلیٹڈ اگر آپ ساؤتھ پنجاب میں جائیں تو ہماری جو فیمیلز ہیں بچیاں سندھ میں بھی اسی طرح ہے. لیکن ساؤتھ پنجاب میں کچھ ایسی فیملیز کو بھی جانتا ہوں اور کچھ ایسے کیسز بھی ہیں جن میں 5 سال کی بچی جسے ہندو کمیونٹی کے جو ہے ہمارا مذہب کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ، مطلب جو ہم منتر وغیرہ پڑھتے ہیں بالکل نہیں پتہ، لیکن 5 سال کی عمر میں سکول میں اسے جو ہے کلمہ جات جو ہے کمپلیٹلی رٹا دیے جاتے ہیں اور باقاعدہ نعت وغیرہ رٹا دی جاتی ہے. اور جب بچی کو کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ پڑھیں اور پھر کہا جاتا ہے کہ آپ کی آواز تو بہت ہی خوبصورت ہے، آپ اسلام ایکسیپٹ کر لیں اور گھر پہ جا کے یہ چیز پڑھا کریں، گھر پہ کسی کو بتانا نہیں ہے، اور باقاعدہ تھریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. اور جب بچے جو ہیں ڈر کی وجہ سے 1 یا 2 مہینے کے بعد فیملی کو پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز ہوئی ہے تو باقاعدہ پروٹیسٹ کیا جاتا ہے کمیونٹی کی طرف سے، اور جس ٹیچر کی طرف سے یہ کیا جا رہا ہوتا ہے تو ڈی سی صاحب جو ہے انہیں کسی اور جگہ پہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں. تو یہ تو وہ مسائل ہیں. اور فورس کنورژنس بھی یعنی جبری بالکل تبدیلی مذہب. یہ ہمارا مطلب جہاں پر اتنی بچیوں کی مائنڈ میپنگ سٹارٹ سے ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں پر جب بڑے ہو جاتے ہیں تو فورس کنورژن میں انہیں ایزیلی ٹارگٹ کیا جاتا ہے. جہاں پر ہماری ایجوکیٹڈ جو بچیاں ہیں انہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس بیس پہ ہماری تقریباً 40 to 50 جو فیملیز ہیں وہ اپنی بچیوں کو سکولز اور کالجز سے واپس کھینچ لیتے ہیں اس ڈر سے کہ کہیں ہماری بچی جو اسکول یا کالج جا رہی ہے وہ واپس بھی آ پائے گی یا نہیں آ پائے گی. اور اس کے آپ کو کافی ایگزامپلس ہیں، سندھ میں بھی مل جائیں گی اور پنجاب میں بھی مل جائیں گی. تو پریورٹی پہ جو ہمارے ایشوز ہیں وہ یہی ہیں کہ ہمیں ایک تو ہماری بچیوں کو ریلیکس مائنڈ سیٹ نہیں دیا جا رہا ہوتا، اور اٹس اے رسپانسبلٹی آف اسٹیٹ کہ جہاں پر بچوں کے دماغ میں یا فیملیز کے دماغ میں یہ ڈر بٹھا دیا گیا ہے اس ڈر کو کسی طرح ختم کیا جانا چاہیے. لیکن پیٹر صاحب جو گستاخی مذہب کا قانون ہے، توہین مذہب کا جو قانون ہے بلاسفیمی لا اور اس کی مختلف یعنی شقیں ہیں، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہندو کمیونٹی کے مقابلے میں جو ہماری مسیحی کمیونٹی ہے، مسیحی پاکستانی ہیں، وہ زیادہ شکار بنے. ویسے تو مسلمان تعداد میں سب سے زیادہ شکار بنے ہیں، مگر اگر آپ اس کا پروپورشن دیکھیں آبادی کے تناسب کے اعتبار سے تو مسیحی سب سے زیادہ شکار ہوئے ہیں. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان قوانین کا بد استعمال وہ زیادہ تر پنجاب میں ہوتا ہے، سب سے زیادہ پنجاب میں ہوا، اور پنجاب میں جو مذہبی اقلیتیں اس کا ٹارگٹ زیادہ تھیں اس میں ایک تو احمدی اور دوسرا مسیحی تھے. لیکن آپ نے درست فرمایا کہ کوئی 50% یا اس سے بھی زیادہ مسلمان اس کا شکار ہوئے اس قانون کا.
اور ابھی بھی اگر آج کے اعداد و شمار آپ پسند کریں، میں بتاؤں کہ پنجاب میں اس وقت 300 افراد جو ہیں وہ قید ہیں جیلوں میں ایسے مقدمات کے. ان میں اکثریت مسلمانوں کی ہے. ایک جیل جو لاہور جس میں سب سے زیادہ 70 قیدی ہیں، اس کے اندر 6 احمدی اور 6 مسیحی ہیں، ہندو کوئی بھی نہیں ہے. یہ پنجاب کی صورتحال ہے. اور جو بد استعمال سندھ میں ہوا اس میں یقیناً کچھ تعداد جو ہے وہ آپ کو ملتی ہے. لیکن آپ غور کیجئے تناسب کا کہ اس وقت مارچ کے اعداد و شمار، مارچ اپریل کے اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ پنجاب میں جہاں میں نے بتایا کہ 300 افراد قید ہیں جیلوں میں، سندھ میں 28 ہیں. تو اس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تناسب ہے. باقی صوبوں میں بھی ہے لیکن وہاں پہ بھی خال خال کیس ہو جاتے ہیں. ایک وجہ جو سمجھ آتی ہے کہ جو مقدمات مسیحوں کے خلاف ہوئے اور وہ زیادہ مشہور ہوئے، اور وہ مشہور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ کمیونٹی ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ خبر آنے کے بعد ان کی کوئی پروٹیکشن ہو جائے گی، کچھ تحفظ ان کو مل جائے گا اگر کسی کو پتہ ہوگا، جو کہ ہو بھی جاتا ہے جو ہو بھی بہت جاتا ہے. کیسز میں. جبکہ مسلمان جو اس قانون کا شکار ہوتے ہیں وہ اپنی خبر دینے سے یکسر کتراتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو مسلمان اس قانون کا شکار ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ولنریبل ہوتا ہے، اور وہ تو اپنے گھر میں بیٹھا ولنریبل ہو جاتا ہے. اس وجہ سے جو مسلمان برادری کے لوگ ہیں وہ اگر ان پہ الزام لگتا ہے تو وہ کسی کو بتانے سے بہت زیادہ احتراز کرتے ہیں. پیٹر صاحب، عبادت گاہیں کتنی محفوظ ہیں؟ اور پھر تصدق جیلانی ججمنٹ پہ بھی ہم آتے ہیں، 2014 کا سپریم کورٹ ججمنٹ. جی ہاں، یہ جو عبادت گاہوں پر کچھ تو حملے جو ہیں وہ آپ کو جانتے ہیں کہ دہشت گردوں کی طرف سے کیے جاتے ہیں، وہ سوچ سمجھ کے کرتے ہیں. یہاں لاہور میں ہو چکے ہیں کئی حملے، اور انہی میں کچھ حملے ایسے ہیں جہاں پہ کوئی الزام لگا کے تو ایک ہجوم اکٹھا کیا جاتا ہے، اور اس ہجوم کو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ عبادت گاہ جلانا یا کسی آبادی کو نیست و نابود کرنا یہ کوئی بہت بڑا مذہبی فریضہ ہے. تو اس ناطے سے ان آبادیوں پہ حملے ہوتے ہیں، عبادت گاہوں پہ حملے ہوتے ہیں، ایک طیش کا ماحول پیدا کر کے تو اس ہجوم سے یہ حملہ کروایا جاتا ہے. یہ اچھی خاصی ٹیکنالوجی ہے. اچھا، یہ بڑی آپ نے دلچسپ بات کی کہ یہ ایک اچھی خاصی مطلب ایک منظم طریقے سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو معاشی مفادات بھی ہوتے ہوں گے. یقیناً وہ اب تک جتنے بھی واقعات ہو چکے ہیں، یہ چاہے 1997 کا شانتی نگر، 2005 کا سانگلا ہل کا، 2009 کا گوجرا کا واقعہ، جس کی کہ 2 کی جوڈیشل انکوائریز بھی ہوئیں اور اس پہ ریکمنڈیشنز بھی آئیں. اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کچھ مخصوص مفادات کے لوگ جو ہیں وہ کسی آبادی پہ، کسی جگہ پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. کسی کو کوئی نوکری کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کو ہٹانا ہوتا ہے، کسی کو لگانا ہوتا ہے. تو اس طرح کے معاشی اور یہ سفلی میں نے کہنا ہے کہ مفادات ایسے جڑے ہوتے ہیں، اور وہ اس قانون کا سہارا لیا جاتا ہے اور پھر یہ حملے کروائے جاتے ہیں. بلکہ ایک وہ آرٹیکل میں آپ کو یاد کروانا چاہوں گا، کسی طاہر نام کے ایک نوجوان نے لکھا تھا، رینٹ موب. تو جہاں جلسے جو ہیں اور دھرنے، وہ ان میں یہ ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے کہ مزدوروں کو تنخواہیں دے کے، دہاڑی دے کے، اور وہ یہ جلسے کروائے جاتے ہیں. یہ اس کے لیے بھی رینٹ کیے جاتے ہیں لوگوں. اچھا، یہ بتائیں کہ تصدق جیلانی صاحب نے ایک لینڈ مارک ججمنٹ دیا اقلیتوں کے تحفظ کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت ہی مثبت، اور وہ بھی جو 25 سال کا تیسرا حصہ ہے اس میں ہوا. سن 2014 کی بات ہے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے جسٹس تصدق حسین جیلانی. اب 2014 سے 8 برس گزر گئے. اس پہ عمل درآمد میں کیا چیزیں حارج ہیں؟ اس میں انہوں نے بہت سی باتیں کی تھیں کہ ایک فورس ہونی چاہیے جو عبادت گاہوں کا تحفظ کرے. اس میں انہوں نے اور بھی بہت سی باتیں کی. کوٹاز کا تذکرہ ہے، یقینی بنانے کا تذکرہ ہے، جو سٹیزن شپ کے رائٹس ہیں ان کو مساوی بنانے کی بات ہے، اور وہ سب، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہو پایا. یہ بالکل یہاں پر ایک اس
ججمنٹ کو لینڈ مارک اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے ایک تو یہ ممکن نہیں تھا، سپریم کورٹ تک کئی معاملات گئے تھے، ظہیر الدین کیس سے لے کر جو کہ مذہبی آزادی سے متعلق ایک پٹیشن تھی، اور پھر اسکولوں کی ڈی نیشنلائزیشن، اس کے اوپر ایک کامیابی چھوٹی سی ہوئی تھی لیکن اس کا امپلیمنٹیشن نہیں ہوا۔ جداگانہ انتخابات کے معاملے پر بھی سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا کہ آپ اس معاملے میں آئین کی تعبیر کریں، تشریح کریں، لیکن اس میں کبھی پہلے اس طرح کا ریلیف نہیں ملا تھا۔ 2013 میں ایک واقعہ ہوا تھا پشاور میں، آل سینٹس چرچ پہ ایک ٹوین سوسائڈ اٹیک ہوا تھا، دہشت گردوں کا خودکش حملہ۔ اس کے بعد کوئی 90 کے قریب لوگ جان سے گئے تھے، درجنوں زخمی ہوئے، اور ایک اس کا میں ابھی آپ کو پہلو یہ بتاؤں کہ آج تک یہ 2022 میں بیٹھے ہیں، ان لوگوں کو ابھی تک اس کا جو ہرجانہ تھا یا ان کی کمپنسیشن تھی وہ آج تک نہیں ملی۔ چمن لال، یہ بتائیے کہ جو میں نے ان سے سوال کیا معاشی مفادات کی وابستگی، مقامی طور پر جو لوگ مؤثر ہیں، انفلوئنشل ہیں، سندھ میں تو ہم کنورژنس کے سلسلے میں بھی دیکھتے ہیں کہ خاص جماعت ہے، یعنی مذہبی ایک پورا ایک سلسلہ ہے، ایک خاص طرح کے لوگ ہیں، پیر ہیں جو یہ مسلمان کرنے کا جبری طور پر تبدیلی مذہب کا کام کرتے ہیں۔ تو معاشی مفادات کہاں وابستہ ہیں؟ سر ایک تو جس طرح آپ نے کہا کہ مطلب سندھ میں جو فورس کنورژن کو لے کے ایشوز ہو رہے ہوتے ہیں، وہ دو ہی نام ہیں جو کہ کافی مشہور ہیں۔ تو ان کے پاس یہ تو ڈیٹا ہے کہ بھائی ہم نے اتنے لوگوں کو جبری مذہب، یا وہ کہتے ہیں کہ کنورٹ کیا، ہم کہتے ہیں کہ جبری مذہب تبدیلی کروائی ان کی۔ لیکن ابھی اگر ان سے جا کے پوچھا جائے کہ بھائی وہ بچے کہاں پہ ہیں جن کا ڈیٹا ہے ان کے پاس، وہ صرف آپ کو 2 سے 3 لوگ ہی ہائی لائٹڈ، جو کہ کیس ہائی لائٹ ہوئے تھے وہ سامنے لے کے آتے ہیں۔ ایک رنکل کماری اور ایک ڈاکٹر عائشہ ہے، اسی طرح ایک دو ہیں، جسٹ وہی ہائی لائٹ کیے جاتے ہیں، باقی کسی کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ اور جہاں پر آپ مطلب بتا رہے ہیں کہ معاشی جو بینیفٹ ان کے پاس کہاں پہ ہوتے ہیں، ابھی لاسٹ آئی تھنک کوئی 15 سے 20 دن پہلے ایک کیس ہوا تھا حیدرآباد میں، اور بلاسفیمی اٹیمپٹ ہوئی تھی، اور قرآن پاک کے اوراق جو ہے وہ جی ہاں، وہ ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ میں جس کے باہر ایک موب جمع ہو گیا تھا، اور بالکل اس پولیس افسر نے بڑی ذمہ داری کا ثبوت دیا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس میں جو ہے اسی وقت اس چیز کو کور کرنے کے لیے ایک ہندو کمیونٹی کا بندہ تھا، اسے جیسے کہتے ہیں نا بلی کا بکرا بنایا گیا، اور اس پہ FIR لانچ کر دی گئی بلاسفیمی کی۔ وہ بندہ جیل میں چلا گیا۔ لیکن اب اس کے پیچھے جیسے یہ موب اکٹھا ہوتا ہے تو ایک مولانا صاحب کی ویڈیو سٹیٹمنٹ آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ان بنیوں نے تو یہاں پر حیدرآباد کی موبائل مارکیٹ پہ پورا قبضہ کیا ہوا ہے۔ مطلب دیٹ واز دی آبجیکٹیو کہ ان لوگوں کو کسی طرح، اور ان کا کہنا تھا کہ ہم انہیں جو ہے یہاں سے اکھاڑ کے پھینکیں گے بنیوں کو، اور آبجیکٹیو ان کا یہی تھا۔ لیکن جب جو پولیس افسر تھے انہوں نے جب انویسٹیگیشن کی گئی تو جو مین ایکیوزڈ ہے وہ میجورٹی کمیونٹی سے تھا، وہ پکڑا گیا، اور اس کی بیس پہ جو ہے ہندو کمیونٹی کے بندے کو بعد میں رہا کیا گیا۔ اب پرابلم یہ آ رہی ہے کہ جہاں پر آپ کو اکیوزڈ کا پتہ نہیں ہوتا، وہاں پر آپ جو مائنورٹیز کا بندہ ہوتا ہے اسے بلی کا بکرا بنا کے پیش کر دیتے ہیں، اور وہ پھر بعد میں کب چھوٹتا ہے یا نہیں چھوٹ پاتا یہ اور بحث ہے۔ پیٹر جیکب صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں، یہ بہت اہم نقطہ چمن لال صاحب نے اٹھایا ہے، چمن نے، جو مودی کا بھارت میں 2 مرتبہ انتخابات جیتنا ہے، اور بھارت میں خاص طرح کی جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نو فسطائی نظام ابھر رہا ہے، اس کا پاکستان کی اقلیتوں پر کیا اثر پڑا ہے؟ یعنی اس کا جو رد عمل ہوا ہے اس میں۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جو آپ نے اٹھایا ہے حارث صاحب۔ یہ 2 ملک اکٹھے آزاد ہوئے، ایک طرح سے یوں سمجھ لیجئے کہ جڑواں ملک ہیں، اور جس طرح سے جڑواں بچوں میں ہوتا ہے کہ ایک رونا شروع کرتا ہے تو وہ دوسرا بھی بلا وجہ بھی رونا شروع کر دیتا ہے، تو ایک دوسرے کے حالات دوسرے کو متاثر ضرور کرتے ہیں، ایک کے حالات دوسرے کو متاثر ضرور کرتے ہیں، اور یقیناً
یہ ضرور ہوا ہے، لیکن خاص طور پر یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ روایتی طور پر جنہوں نے 50 کی دہائی میں اور 40 کی دہائی میں یہاں مذہبی جنونیت کا کام کیا تھا، وہ جماعتیں اب اس بات سے خوفزدہ ہیں. ان کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ماحول وہاں پر کتنا خطرناک ہے اور زیادہ ہو سکتا ہے، اور پاکستان کو اب شاید اب نئے یوں سمجھ لیجئے کہ ایسے گروپ ہیں جو سیاسی طاقت کا استعمال کرنا چاہتے ہیں اور وہ سیاست میں آنا چاہتے ہیں. وہ یقیناً اس بات کو استعمال کرتے ہیں اور وہ مذہبی شناخت کی بنیاد پر یہاں کے لوگوں کو نظر انداز ہی نہیں بلکہ وہ یہ کرش والی بات کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے جو آپ نے جیلانی ججمنٹ والی بات کی، اس میں بہت زبردست وے فارورڈ تھا. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے 2014 میں کوئی 8 اپلیکیشنز کو اکٹھا کیا اور اس کے اوپر ایک جو ہے وے فارورڈ دیا کہ آپ اداروں کا نظام کے اندر یہ جو عدم توازن پایا جاتا ہے کہ آپ نے اکثریت مذہب کے لیے تو ادارے بنائے، عدالتیں بھی علیحدہ بنائیں، نظریاتی کونسل بھی بنائی، اور یہ لیکن ان کو آپ نے پالیسی کے اندر، پالیسی سازی کے اندر کوئی جگہ نہیں دی، تو اس کو وہ جگہ خالی پر کیجیے. تو اس طرح سے ایک عملی مساوات کی ایک شکل نکلے گی نظام کے اندر. لیکن ایک بڑی بات انہوں نے یہ کی کہ انہوں نے آئین کے آرٹیکل 20 کی تشریح کرتے ہوئے یہ حکم دیا کہ دیکھیے سیاسی انتظام میں آپ نے کچھ مخصوص رکھا ہوا ہے، ایک عہدہ اور 2 عہدے، وہ ایک اکثریتی مذہب کے لوگوں کے لیے. لیکن جو آرٹیکل 20 ہے اس میں اس قسم کا کوئی امتیاز نہیں ہے، اور اسی وجہ سے وہ ہر شہری کا جو مذہبی آزادی کا حق ہے، جس کے ساتھ ضمیر کی اور اظہار کی آزادی جڑی ہوئی ہے، وہ انہوں نے کہا کہ وہ ہر شہری کا مساوی ہے، وہ آئین کی اپنے منشا کے اوپر. تو اس طرح سے انہوں نے آئین کی وہ تعبیر کی جو یہاں پر ایک غیر معروف سوچ کہلاتی ہے، اور جو اب بھی اس کو امپلیمنٹ کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے. اور وہ تمام احکامات اس پہ عدالت کو پھر ایک کمیشن بنانا پڑا تاکہ وہ اس کی نگرانی کر کے اس کی رپورٹ بینچ کو دے سکے، اور یہ کام جاری ہے. ہم توقع کرتے ہیں کہ جیلانی ججمنٹ اور آئین پاکستان اور 11 اگست کی تقریر، 11 اگست 1947 کو جو قائد اعظم کی جو تقریر ہے، اور جو ہمارے پرچم کا پیغام ہے مساوات کا اور انصاف کا، سماجی انصاف کا، یہ اسپرٹ اصل پاکستان ہے، یہ اصل پاکستان کی شکل ہے. چمن، آپ پر امید ہیں؟ امید جس طرح کوششیں کی جا رہی ہیں تو امید تو کی جا سکتی ہے کہ کچھ تبدیلی آئے، لیکن یہ جو بگاڑ پیدا کیا گیا ہے آخری 50 سالوں میں، آئی تھنک اس بگاڑ کو ٹھیک کرنے میں ہمیں 50 نہیں 100 سال اور لگیں گے. لیکن آپ نے تو جدوجہد جاری رکھی ہوئی ہے، آپ نے تو ابھی ایک سماج سدھار کی تنظیم بنائی ہے، اور آپ ان تمام جس خوف سے آپ گزرے ہیں بچپن سے، یا جن امتیازات کا آپ نے سامنا کیا ہے، تو آپ تو بہت پر امید لگ رہے ہیں مجھے. تو 100 برس کی جدوجہد کے لیے تیار ہیں؟ نہیں، جب تک زندگی ہے تب تک سماج اپنا حصہ ڈالنے. جی بالکل، سماج سدھار تو نہیں سکتے، سماج کی سیوا کر کے اسے تھوڑا سا ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. بہت بہت عمدہ بات کی آپ نے. پیٹر جیکب صاحب، میں آخری سوال آپ سے کروں گا اس سلسلے میں، وہ یہ کہ آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ پاکستان، کیونکہ بہت سے آپ کے ساتھی ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ باقاعدہ پریکٹسنگ مسلمان ہیں، میں جانتا ہوں کہ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ کی تحریک میں، جو روشن خیال یا امن میں اور بقائے باہمی میں، دوستی میں، رواداری میں یقین رکھتے ہیں، جو مسلمان جو اکثریت میں ہیں پاکستان میں، ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی کی اگر کچھ خصوصیات ہیں تو ان میں سے ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ ناانصافی برداشت نہیں کرتا. مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی کسی بھی سطح پہ، کسی بھی شکل میں وہ اپنا اظہار ضرور کرتا ہے اگر وہ ناانصافی دیکھتا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ کب منظم ہوتا ہے، کب وہ تحریک کی شکل میں آتا ہے یا کوئی تبدیلی کا باعث بنتا ہے، لیکن وہ ناانصافی کے خلاف ایک حس رکھتا ہے، حس انصاف رکھتا ہے. مجھے یہ چیز امید دلاتی ہے
کہ جب وہ ناانصافی برداشت نہیں، چاہے وہ آٹے کا تھیلا ہو یا وہ کوئی سیلاب کا ہو یا وہ کوئی بری چیز دیکھے. اور بگاڑ کی بات یقیناً وہ اپنے طور پہ درست ہے کہ ہمارا فکری ابہام اپنی جگہ ہے، ہمارا ثقافتی اور نفسیاتی بگاڑ اپنی جگہ پہ ہے اور وہ یک طرفہ ہے. لیکن جس طرح سے آپ نے ان عناصر کا ذکر کیا جو کسی بھی معاشرے میں اس کی تقویت ہوتے ہیں، اس کی توانائی ہوتے ہیں اور اس میں تبدیلی کا جوہر ہوتا ہے، وہ جوہر مجھے امید دلاتا ہے کہ پاکستان میں یہ بات صرف وقت کی ہے کہ کب اس کا وقت مناسب آ جاتا ہے، کیونکہ واضح طور پر وہ جابرانہ سوچ یا وہ غیر جمہوری سوچ وہ ناکام ہو چکی ہے. اس وجہ سے آپ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ پاکستان کا نوجوان جب انہیں جس ناانصافی کا پتہ چل گیا، بہت سی ناانصافیاں وہ ابھی واضح نہیں ہوئیں، خاص طور پر مذہب کی آڑ میں جو کی جاتی ہیں وہ ناانصافیاں واضح نہیں ہوئیں. سیاست کی آڑ میں جو ہوتا ہے اس کی وضاحت کبھی دیر میں ہوتی ہے، کبھی جلدی ہو جاتی ہے. جب یہ وضاحت لوگوں کے پاس آ جاتی ہے، لوگ اس پہ اپنا رد عمل بھی دیں گے اور اس کو درست بھی کرنے کی کوشش کریں گے. میں بہت شکر گزار ہوں پیٹر جیکب صاحب آپ کا اور چمن لال آپ کا کہ آپ نے دونوں نے وقت نکالا. بہت ممنون ہوں. مجھے یقین ہے کہ ہمارے سامعین کو کی معلومات میں بھی اضافہ ہوا ہوگا اور یقیناً پاکستان میں مذہبی اقلیتوں کے پچھلے 75 سال کوئی بہت اچھے نہیں گزرے، مگر ہم امید رکھتے ہیں کہ آنے والے 75 سال، اور میری خواہش ہے، دلی خواہش ہے کہ چمن لال کی بات غلط ثابت ہو اور یہ سب کچھ ٹھیک ہونے میں 50 سے 100 سال نہ لگیں، بلکہ یہ جلد از جلد ہو جائے. اور اسی امید کے ساتھ کہ یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی، میں آپ دونوں کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اور خواتین و حضرات ہمارے سننے والوں کا، سامعین کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ پوڈ کاسٹ سنی. اس پوڈ کاسٹ میں پیش کی جانے والی گفتگو شرکاء کی ذاتی رائے پر مبنی ہے. وائس آف امریکہ کا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں. پاکستان کی آزادی کے 75 سال، اس موقع پر VOA اردو آپ کے لیے ایسی کہانیاں اور گفتگو لا رہا ہے جن میں بات ہوگی پاکستان کے سیاسی، ثقافتی اور معاشرتی تنوع کے ہر پہلو پر. ہم پیش کریں گے مختلف نقطہ نظر اور فکر انگیز خیالات. اس تاریخی موقع پر VOA اردو کی نشریات سنتے رہیے. اس خصوصی پوڈ کاسٹ کی اگلی قسط میں ہم بات کریں گے پاکستان میں مزدور تحریکوں پر.